अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं नए रास्ते। और जनाब आज हमारी गुफ्तगू का आगाज़ है, वो है कि माशरे में बेतहाशा नाहमवारियाँ हैं। बहुत सारे मैनर्स चलते हैं, बड़े नासूर हैं। और हम तो शुरू से ही सुनते आए हैं कि एक नासूर ऐसा है कि जिस पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका, और वो नासूर है जहेज़। जी हाँ, डावरी, जिसको दहेज भी बोला जाता है। अब देखें, इस जहेज़ के पीछे एक ज़ुल्म और सितम की बहुत तवील दास्तान मतलब रकम की जा सकती है। पता नहीं लोग कैसे करते हैं, नादार लोग। अब देखें, बच्चियाँ तो फूल जैसी होती हैं, हर एक को अज़ीज़ हैं। एक बाप जो ये सोचता है कि जनाब मैं अपनी बच्ची को बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए जो कुछ दे सका, मैं उसको दूँगा। लेकिन यहाँ सवाल ये आता है कि उसको पढ़ा लिया, उसकी तरबियत कर ली, उसको एक अच्छा इंसान बना लिया, तो बाप और माँ का तो यहाँ तक फ़र्ज़ है। आगे तो वो जो पराए घर में जा रही है, तो वहाँ पे उन साहब जो होंगे, उनके मियाँ होंगे, ये उनका काम है कि उसको एक रोशन और अच्छा और बेहतरीन मुस्तकबिल देना, सिक्योर्ड, साफ़-सुथरा। जबकि यहाँ पे ये होता है कि जनाब वो प्लॉट दिए जा रहे हैं, गाड़ियाँ दी जा रही हैं। यहाँ पे चंद एक लोग हैं जो साहिब सरवत हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ने अगर आपको दे दिया है, तो आप क्यों इसराफ में पड़ जाते हैं? ऐसी-ऐसी चीज़ें, ऐसे-ऐसे पुरतायुश खाने। और ये लम्हा फ़िक्रिया होता है उन बेचारे बेबस लोगों के लिए कि वो उनकी जो इनको अपनी बच्चियों से प्यार होता है, उस बेचारे मेहनतकश को भी तो उतना ही प्यार होगा ना अपनी बेटियों से। तो अभी हालिया इस्लामाबाद में एक इंतहाई खूबसूरत मिसाल कायम की गई है। वहाँ की एक मस्जिद में चंद अल्लाह वालों ने, अल्लाह के ये देखें ना, ये होते हैं मुकर्रब बंदे, कि उन्होंने क्या किया है कि जहेज़ के ख़िलाफ़ एक छोटी-सी एक तहरीक का आगाज़ किया है कि तहिया करें जनाब कि ना जहेज़ लेंगे तो ना देंगे। अब इसके पीछे आप सब अगर यकजा हो जाए ना, जिसमें मैं समझता हूँ कि वो लोग भी जो इस्तिताअत रखते हैं, जो दे सकते हैं, लेकिन इस नासूर को ख़त्म करने के लिए वो भी एकदम से जनाब एक रूल ऑफ थंब बना दें कि नहीं जी, बेटी जाएगी 3 कपड़ों में जाएगी, और कुरान पाक उसको दिया जाएगा और कुरान पाक की तालीम से आरास्ता भी किया जाएगा। और बिकॉज़ हमारा मज़हब एक मुकम्मल कोड ऑफ लाइफ़ है, तो ज़ाहिर-सी बात है अगर उसकी अच्छी तरबियत होगी, तो वो उसका असर उसके पूरे ख़ानदान पर पड़ेगा। जबकि सिलसिला बिल्कुल इसके उलट है कि इतनी-इतनी अब तो चीज़ें आ गई हैं कि वो दिल घटता है उस बंदे का। मैं तो उन बंदों की नुमाइंदगी कर रहा हूँ यहाँ पे, सीधी-सी बात है। जो जहेज़ जो यहाँ पे 2 वक़्त की रोटी पूरी नहीं होती, और ये एक मेनास जो शुरू ही से चलता आ रहा है, तो इसको कैसे ख़त्म किया जाए? और यकीन मानिए मैं बड़ा मुसम्मम इरादा रखता हूँ। देखें, हमारी एक कम्युनिटी डेवलप हो चुकी है, आप लोगों की मतलब मेरी, हम एक फैमिली की तरह हैं। मैं कोई पिछले 2-3 माह से आपके साथ लगा हूँ, आपने महसूस भी कर लिया होगा। ठीक है, रिज़ल्ट्स भी इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा तो आएँगे। लेकिन मैं ये आज आपसे एक मुतालबा कर रहा हूँ, एक ख़्वाहिश का इज़हार कर रहा हूँ कि जो प्यार मैं अब तक आपको दे चुका हूँ, उसके बदले में आप और कुछ ना करें, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। उसके बदले में सिर्फ़ ये करें कि एक कॉज़ अगर है ना, हमने मेरा मकसद आपको थोड़ा-सा एक मुतहर्रिक करना है इस मसले की जानिब, कि जनाब मेरे साथ मिल के आइए, इस सफ़र में मेरे साथ हों, और कारवां बनता जाएगा। जैसे-जैसे ये तवील होता जाएगा, माशाल्लाह लाइक माइंडेड लोग हमारे साथ मिलेंगे। आप बहुत प्यारे, बड़े मीनिंगफुल लोग हैं, जो मैं देखता हूँ इनके मैसेजेस से पता चलता है। तो साथ-साथ इस तहरीक को भी थोड़ा-सा मतलब ना हमारी आवाज़ बने, और इस आवाज़ को उठाएँ हम। और ये आहिस्ता-आहिस्ता देखिएगा कि ये बढ़ती जाएगी, ये पूरी एक तहरीक होगी, और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ अगर आप लोगों का ताउन रहा, एक बंदा कुछ नहीं कर सकता होता, तो ये हम इसमें कामयाब हो जाएँगे। देखिए, हमारा मज़हब सादगी की तालीम देता है, और हमारे जनाब बड़े हमारी बरगज़ीदा हस्तियाँ बेशुमार हैं, उन्होंने ऐसी-ऐसी मिसालें कायम की हैं कि बच्चियों को जनाब जब रुख़्सत किया है, इंतहाई सादगी के साथ। और ठीक है, हमारे जनाब मज़हब में है कि एक खाना रखा जाए, एक वलीमे का कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल है। और यहाँ भी है ना कि मस्जिद में जाके निकाह कर लें, अगले दिन आप या उस दिन ही जो भी है इसमें, कि एक खाना रख दें, लेकिन वो खाना भी सादा-सा। यहाँ पे खाना ओए होए होए होए! जनाब के आउटसोर्स केटरिंग की जा रही है, और नित नए खाने रखे जा रहे हैं, क्योंकि नमूदो नुमाइश तो फिर आपको पता ही है, उन लोगों की सरिश्त में आ जाता है जिनको जनाब पैसे टिकने नहीं दे रहे होते, और वो लोग करते हैं इस तरह की हरकतें। और
بہت سارے لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں. خدارا نہ کریں، سادگی اپنائیں، سادگی اختیار کریں. آنے والا دن بہت مشکل ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، بڑے کھٹن دن آنے والے ہیں. تو یہ ایک ڈبل ایج سورڈ ہے جو ہمارے اوپر جناب لہرا رہی ہے، اور بھی بہت ساری تلواریں ہیں. کم از کم اس پر ہی ہم قابو پا لیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اس کے بارے میں سوچئے گا. کومنٹ میں اگر آپ کو میری یہ گفتگو، یہ میری بات تھوڑی سی پریکٹیکل لگتی ہوئی تو ضرور ہمیں کمنٹ کیجئے گا. ان ایدر وے اگر آپ کو نہیں لگتی ہے، کوئی ناگوار گزری ہے یہ بات کہ نہیں بھی نہیں جہیز تو ہونا چاہیے، تو اس سلسلے میں بھی آپ بتا دیجئے گا. ہم پھر کچھ اور سوچیں گے. اچھا یار شاید ایسے ہے کہ یہ ایک سیلے رواں ہے، ٹھیک ہے، ہم بھی بہتے جاتے ہیں، آپ بھی اس میں بہتے جائیں، کہیں نہ کہیں تو ہم بھی پہنچ جائیں گے، آپ بھی پہنچیں گے. لیکن بہتر یہ ہے کہ جو یہ میں اس کو ناسور بولتا ہوں، اس کو ختم کیا جائے. اور بخدا یہ آپ کے تعاون کے بغیر یہ ممکن ہرگز نہیں. اور میں بڑے تیقن کے ساتھ اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ آپ لوگ ہیں، ایک فوج ہے پوری ماشاءاللہ. جس طریقے سے آپ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو یہ آج میں نے پہلی دفعہ آپ سے کسی بات کی ڈیمانڈ کی ہے. اگر آپ دیکھ لیں تو ٹھیک ہے، پیار محبت کی، آپ کس سے محبت کرتے تو آپ کی ایک ڈیمانڈ ہوتی کہ یار تو بھی میرے سے محبت کر، کہ میں جو کر رہا ہوں. تو اسی طرح کی یہ سمجھ لیں کہ محبت کا ایک دوسرا نام ہے کہ آپ کے جو افکار ہوتے ہیں، جو آپ کے نظریات ہوتے ہیں، اس سے آپ کسی کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ دیکھ لیں، پہلے پرکھ لیں. اگر یہ نظریہ ٹھیک ہے تو پھر اس کی نہ صرف تقلید، اس کی نہ صرف تائید کریں، بلکہ ہمارا ساتھ دیں، ہمارے ساتھ آگے قدم سے قدم بڑھائیں جناب، شانہ بشانہ ہمارے ساتھ چلیں تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اور انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیے گا ہم اس میں کامیاب ہوں گے. تاکہ اور کچھ نہیں، تاریخ چلیں، ہمیں آپ کو ہمیں کسی اچھے الفاظ میں یاد تو کرے کہ چلو کوئی لوگ آئے تھے، انہوں نے ایک چیز کو ختم کرنے کے لیے کوشش تو کی ہے نا. تو کوشش کرنا بھی بہرحال ایک نیکی کا کام ہے. تو یہ باتیں آپ سے کرنی تھی جناب جہیز کے حوالے سے. میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں، اس پہ ہم ایک پورا پروگرام کریں گے، تواتر سے کرتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز. اب جناب ہم بڑھتے ہیں اپنے خبروں کی طرف. آج ہمارے پاس خبر ہی کوئی نہیں ہے، بس اسماگ ہی اسماگ ہو رہی ہے تو لاہور میں. اور یہ میرا خیال ہے پوری دنیا کا شاید موسٹ پولیوٹیڈ سٹی بنتا جا رہا ہے. اور باہر نکلے، میں شام کو نکلا ہوں باہر ایسے ہی ذرا کھانے کے بعد، تو دیکھا کہ جناب کچھ 4 گھروں کے بعد 5واں 6واں گھر نظر ہی نہیں آ رہا تھا. اس قدر اسماگ ہو گئی تھی. وہ کوئی 8:30 9 کا ٹائم ہوگا. تو بہرحال یہ پرابلمس ہیں. تو جناب جو اب ہم اپنے دوستوں کو یقینی طور پر آپ انتظار میں ہوں گے، ہم نے کل پرسوں سے، بلکہ ہم نے کافی عرصے سے ایک سلسلہ شروع کر دیا ہوا ہے، آپ کو آپ کی رہنمائی کرنا. جتنا ہمارے پاس نالج ہوتا ہے، تھوڑی سی ہم ریسرچ بھی کرتے ہیں، ہمارے پاس ریسرچرز ہوتے ہیں ماشاءاللہ، ساری رات لگے رہتے ہیں. جب میں صبح آتا ہوں تو انہوں نے جناب مجھے کافی ایک بنا کے چیزیں دی ہوتی ہیں. کچھ میں بھی غور و خوض کرتا ہوں، کچھ چیزیں کانٹ چانٹ کر کے، قطع برید تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑی بہت ہونی ہوتی ہے. سو وہ کر کے تو میں آپ کی کنزمپشن کے لیے، آپ کو سمجھانے کے لیے انتہائی آسان پیرائے میں یہ گفتگو کرتا ہوں. ہم نے جناب عامر بھائی کے ساتھ نشستیں کافی کر لی ہیں، لیکن آج عامر بھائی کے بارے میں پروگرام دوبارہ آئے گا. یعنی کہ کل گزر چکی ہوگی یہ، آج کا پروگرام ہمارا کل آپ کی مطلب خدمت میں پیش ہو جائے گا. اور آج عامر بھائی کریں گے پروگرام جو ہم آلریڈی ریکارڈ کر چکے ہیں. ہم نے D7 پر بات کی تھی، پرتگال کے حوالے سے E9 کے بارے میں بات کی ہے ہم نے، یہ کل گزشتہ کل جو گزری ہے. ساؤتھ کوریا کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا مڈل ایسٹ کو ٹچ کیا ہے. آج ہم کرتے ہیں جناب ایک ایسے ملک کے بارے میں کہ بہت کم لوگ نا، ٹھیک ہے نام تو ہر ایک نے سنا ہوا ہے، لیکن اس کے بارے میں کچھ انفارمیشن کم ہی ملی ہے. وجہ ان کا لیونگ سٹینڈرڈ بہت اوپر ہے جناب، صاف ستھرا معاشرہ، اور اسکینڈینیوین کنٹری ہے جناب. اس ملک کا نام ہے ناروے، اور اوسلو ہے اس کا کیپٹل. اب جناب انٹرنیشنل ورکرز، ان کے ہاں باقاعدہ جو سکلڈ جو لوگ ہیں اس کی شارٹیج ہوگی ہے، باقاعدہ شارٹیج ہوگی ہے. غور سے سنیے گا، اور یہ میں آپ کو بالکل صحیح ایک مستند قسم کی خبر دے رہا ہوں. اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ 2025 میں وہ اب دیکھ رہے ہیں کہ یار اس جو ایک گیپ ہے اس کو برج کیسے کیا جائے گا، اس کو کیسے جوڑنا ہے ہمیں، کہ ہمیں تو ہر شعبہ ہے زندگی میں لوگوں کے مطلب ضرورت ہے، اسکلڈ ہیں، ہائی پروفیشنلز ہیں. تو اس کے لیے میں آپ کو 2-3 ان کے خاص طور پہ چیزیں بتا دوں کہ دوست ہم سے پوچھتے ہیں جی سیلری کیا ہوگی کسی بھی ملک کی، کیسے جایا جائے گا. کیسے جایا جائے گا، ہم بیٹھے ہیں نا، ہم آپ کو بتائیں گے. لیکن آپ کو یہ بتا دیں کہ جیسے میں نے ہائیلی ان کا لیونگ سٹینڈرڈ بتایا، صاف ستھرا معاشرہ بتایا ہے، اور جناب اس میں جو سب سے بڑی یہ ہے کہ اٹریکٹیو سیلری پیکیج ہے ان کا، اور جاب سیکیورٹی ہے. یہ نہیں ہے کہ چلے جائیں جناب، یہاں سے بندہ جاتا ہے تو
ایگریمنٹ میں کچھ ہوتا ہے, وہاں پہ جا کے دیکھتا ہے کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ. تو ایسا ہرگز نہیں ہے. میں نے بات کی نا صاف ستھرا معاشرہ, تو صاف ستھرے معاشرے کا ایک کمپوننٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ واٹ ایور جو کچھ بھی وہ کہتے ہیں اس کے مطابق ہی وہ عمل بھی کرتے ہیں. تو جناب یہ 3-4 ان کے بیسک کریکٹرسٹکس ہیں, اور انہوں نے اپنی جو ان کی مطلب جو آؤٹ سورس کیا ہوتا ہے نا کمپنیز کو, امپلائمنٹ ایکسچینج کمپنیز کو, ان کو کہہ دیا ہے, وہ متحرک ہو چکی ہیں. آپ نے جناب اب داغ لگا کے بیٹھنا ہے, اپنی اپنی تیاری کر لیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کن کن جگہوں پہ ان کو چاہیے. سب سے پہلے تو جناب ہم نے جو اس پہ ریسرچ کی ہے وہ ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی, آئی ٹی. جی ہاں, آئی ٹی سے ریلیٹڈ جو دوست احباب جن کے بچے, کیونکہ مائیں بھی میرے سے بات کرتی ہیں, والدین دونوں ہی, والد بھی بات کرتے ہیں, بچے خود بھی کرتے ہیں, مائیں اور باپ پریشان ہیں اپنے بچوں کے لیے کہ ہم نے پڑھا لکھا بھی لیا ہے لیکن دیکھیں ہمارے پھر رہے ہیں ڈگریاں ہاتھ میں لے کر. تو جناب سافٹ ویئر ڈیولپرز نمبر 1, سافٹ ویئر ڈیولپرز کی بہت اشد ضرورت ہے ان کو. مارک مائی ورڈز, یہ لکھ لیں آپ. اور سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹس کی ضرورت ہے جناب ان کو. ڈیٹا اینالسٹس, آپ کو پتہ ہے یہ جو اب آئی ٹی والے بندے ہیں ان کو ساری سمجھ ہے ڈیٹا اینالسٹس کون ہوتے ہیں. تو جناب اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کو کلاؤڈ اسپیشلسٹ, آپ کو پتہ ہے سارا ڈیٹا تو کلاؤڈ میں جا رہا ہے, بادلوں میں جا رہا ہے, سو کلاؤڈ اسپیشلسٹ بھی ہونا چاہیے. 3-4 میں نے آپ کو بتا دی, اگر کہیں تو میں آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ آئی ٹی کے شعبے میں ان کو جناب ڈیٹا اینالسٹ چاہیے, ویب جو ہے ڈیولپرز, سافٹ ویئر ڈیولپرز یہ چاہیے ان کو. اس کے علاوہ سائبر سیکیورٹی کا مطلب اسپیشلسٹ چاہیے, کلاؤڈ اسپیشلسٹ چاہیے. یہ چند ایک چیزیں ہیں, پلیز اس میں اپنی اپنی ایکسپرٹیز دیکھیں اور میرے سے رابطہ کریں, میں پھر آگے آپ کی رہنمائی انشاءاللہ کروں گا. اس کے بعد آ جاتا ہے جناب ہمارے پاس ہیلتھ کیئر اسپیشلسٹس. اب ہیلتھ کیئر اسپیشلسٹ میں غور سے سنیے گا, انہوں نے 3 چیزیں کہا ہے. ڈاکٹرز تو ہیں ہی ہے نا ہیلتھ کیئر کی, جب ہیلتھ کی بات آئے گی تو ڈاکٹر کمز فرسٹ. اس کے بعد ہے نرسز. نرسز کے بعد جناب ایک اور انہوں نے کہا ہے کہ ایلڈرلی کیئر اسپیشلسٹ. اب یہ ایلڈرلی کیئر اسپیشلسٹ کیا ہوا, تو ہم نے دیکھا جب بغور اس میں ڈیپلی جب جا کے چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلا ہے کہ ان کی جو آبادی ہے اس میں کافی سارا حصہ اب منمر ہوتا جا رہا ہے, بزرگ ہوتے جا رہے ہیں. تو جب یہاں پہ بھی اکا دکا آپ نے دیکھے ہوں گے کہ یہ جو اولڈ ہومس یہاں پہ تو بہت کم ہیں, تو وہاں کے وہ ایک اور طرح کا معاشرہ ہے, وہاں پہ زیادہ ہیں. تو ان کے لیے وہ اسپیشلسٹ مانگتے ہیں کہ جناب the one who can take care of them properly. وہ میل نرس بھی ہو سکتا ہے, فیمیل نرس بھی ہو سکتی ہے. سو یہ 3 شعبے ہیں جناب ہیلتھ کیئر میں آ جاتے ہیں. اب ریپیٹ کر دوں, ڈاکٹرز, نرسز بوتھ میل اینڈ فیمیل, اور ایلڈرلی کیئر اسپیشلسٹ. یہ ایلڈرلی کیئر اسپیشلسٹ کا خاص طور پہ خیال رکھیے گا, یہ بہت سارے لوگ اس ضمن میں آ جاتے ہیں. آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایسے نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ باجی میں کر لینا, میں بزرگاں نو سنبھال لاں گا. نہیں, اس کے لیے آپ کو ڈاکیومنٹس پہ زور دینا ہے, کیونکہ صاف ستھرا معاشرہ کہا ہے نا میں نے, صاف ستھرے معاشرے میں کاغذ بھی صاف ستھرے ہونے چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جیسے یہاں پہ جگاڑ لگ جاتا ہے, اور میں کر لوں گا, اٹھانا ہی ہے نا, واش روم ہی لے کے جانا ہے, دوائی ٹائم پہ دینی ہے نا. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. اس میں ان کی باقاعدہ سرٹیفکیشن ہوتی ہے. تو آج سے ہی ان کاموں پہ لگ جائیں. یقین کریں کل گزر گیا نا تو ہم کہتے ہیں یار اب کون یہ نئی چیزیں کریں. وقت تو ٹک 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 ایک چل رہا ہے, تو آپ کو یہ باتیں یاد آئیں گی جب وقت گزر جائے گا. وقت کو ضائع نہ کریں, اینڈ اٹس نیور ٹو لیٹ. کبھی بھی لیٹ لوٹ کے معاملات کو اپنے دماغ سے نکال دیں, آج سے ہی سٹارٹ کر لیں ان چیزوں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد جناب آ جاتا ہے انجینئرنگ. اب انجینئرس بھیا جتنے بھی ہیں نا, انجینئرس میں سول بھی ہے, میکینیکل بھی ہے, الیکٹریکل بھی ہے. 3, سول, میکینیکل, الیکٹریکل. جناب آپ بھی وہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں ان کی اسکلڈ میں, اور بلکہ یہ اسکلڈ سے بھی اوپر والی ایک ٹرمینالوجی بولی جاتی ہے جو ہائیلی اسکلڈ کہہ لیں یا پروفیشنلس کہہ لیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ڈاکٹر بھی تو پروفیشنل ہی ہوئے گا نا. اس کے بعد جناب کنسٹرکشن اینڈ اسکلڈ ٹریڈس. اب یہ غور طلب بات ہے, کنسٹرکشن اینڈ اسکلڈ ٹریڈس یہ کیا ہے جناب. اب کنسٹرکشن میں تو آ جاتا ہے جناب میسنس بھی ہوتے ہیں, کارپینٹرس بھی ہوتے ہیں, الیکٹریشینس بھی ہوتے ہیں. اب یہ جو اسکلڈ جو ٹریڈز ہیں نا, کیا پلمبرس بھی ہیں جن کو صحیح, یہ پلمبر نہیں ہوتا, یہ پلمر ہوتا ہے, پلمر. اب ساتھ ساتھ آپ کا تلفظ بھی ہم نے ٹھیک کرنا ہے, بی اس میں سائلنٹ ہے, پلمرس. لیکن آپ کا یہ چونکہ رولے نہیں ہونے چاہیے, تو پلمبر ہی کہہ لو. تو کئی حضرات پلمبر بھی ہیں نا, مجھے میرے بڑے پیارے دوست ہیں, بھائی ہیں, وہ کہتے ہیں جی میں پلمبنگ کرتا ہوں. تو وہ پلمنگ ہے یا پلمر ہے, پلمر کی بھی وہاں پہ بہت اشد ضرورت ہے.
اچھا اب آ جاتا ہے جو اسکل ٹریڈس ہیں، اس میں ہیوی جو میکینیکل مشینری ہے نا، ہیوی مشینری، اس کے آپریٹرس ہوتے ہیں، اور یہ ڈمپرس وغیرہ چلا رہے ہوتے ہیں، لاگرس چلا رہے ہوتے ہیں، ہیوی جناب وہ ٹرکس جو بہت بڑے بڑے سے ہوتے ہیں، خوفناک سے، آپ نے فلموں میں دیکھے ہوں گے، وہ بڑی بڑی داڑھیوں والے موٹے سے چلا رہے ہیں، اور ہمارا تو جو ٹرالا ہے نا اس کو 3 گنا کر لیں، وہ اتنے بڑے بڑے، ان کو لاگرس بولتے ہیں۔ تو یہ ویسٹ میں آسٹریلیا، کینیڈا، امریکہ، اس میں بہت چل رہے ہوتے ہیں، وہ 400 800 کلومیٹر کرتے ہیں جناب، پھر جا کے کہیں سانس لیتے ہیں۔ اچھا اب یہ میں نے جو آپ کو بتا دی ہے نا، اس میں آپریٹرس وغیرہ یہ بہت ضروری ہیں۔ ناروے کے لیے آج ہی جناب اپنی اپنی چیزیں شروع کر دیں، ناروے آپ کا انتظار کر رہا ہے، ویزا لگ جاتا ہوتا ہے اگر آپ کے ڈاکیومنٹس پورے ہیں۔ وہ حمزہ حامد صاحب کہتے ہوتے ہیں، ہمیشہ ان کی ایک بات مجھے بڑی پیاری لگتی ہے کیونکہ بڑے اپرائٹ آدمی ہیں، وہ کہتے ہیں جنید بھائی ڈاکیومنٹ جس کے پورے ہیں نا تو اس کو باہر جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، کنوکشن کہہ لیں کہ جس کے ڈاکیومنٹ پورے ہیں نا۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، ڈاکیومنٹس پورے نہیں ہوتے، وہ ایجنٹوں کو پیسے دے دیتے ہیں، اور جناب کنسلٹنٹ ایجنٹس جناب وہ پیسے کھا کے سمیں بند کر لیتے ہیں، وہ ہو گئے جناب۔ نہیں، عامر بھائی کو آپ نے دیکھ ہی لیا ہے، عامر بھائی کا سٹائل آپ نے دیکھ لی ہے، وہ کہتے ہیں جناب آئیں ڈاکیومنٹ نہیں ہے نا، ہم آپ کی معاونت کر دیتے ہیں، ہم آپ کو سمجھا دیتے ہیں کہ ڈاکیومنٹس خدا را ڈاکیومنٹس تو ہوں گے، اور کوئی فورج ہوتے ہیں جعلی دستاویزات کی سمجھ لیں زیرو ٹالرنس، اس کی کوئی ٹالرنس نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس جعلی دستاویزات ہیں نا، خدا را اب ان چیزوں سے نکلیں، اپنی صاف ستھری چیز، اگر آپ نے صاف ستھرے معاشرے میں جانا ہے تو صاف ستھرے ہو کر جائیں، اپنی کلینسنگ کر کے جائیں، اپنے صاف ستھرے ہو کے جائیں، اور اللہ کرے ہمارا معاشرہ بھی اتنا ہی صاف ہو جائے کہ لوگ جب باہر سے آئیں تو کہیں گے جی پاکستان جا رہے ہیں، ہمیں یہ چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ وہ ایک بہت اپرائٹ سوسائٹی ہے، تو صرف خواہش ہی کی جا سکتی ہے، لیکن بہرحال ہر خواہش کے پیچھے اگر کوشش ہو تو خواہش اور خواب شرمندہ تعبیر ہو جاتا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔